बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राबिता के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम आप रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बराह रास्त सुन रहे हैं और प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ करते हैं और इस वक्त सबसे अहम प्रोग्राम जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी है वो एहसास प्रोग्राम है। ग़ुरबा मुस्तहिक़ीन का एहसास रखते हुए माली इमदाद उन तक पहुँचाना और बाहम पहुँचाना, उनकी दहलीज़ तक पहुँचाना, ये यकीनन हमारा फ़रीज़ा भी है। लेकिन इस दौरान कुछ मुश्किलात का अगर आपको सामना है तो उन मुश्किलात को दूर करना भी मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पे एहसास की रूह रवां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर तशरीफ़ लाती हैं रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम राबिता में और बराह रास्त आपसे मुखातिब होती हैं। आपको ये मौका फ़राहम किया जाता है कि कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी ख़ित्ते में आप बसते हैं, आपका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई भी मसला आपको दरपेश है, आप बराह रास्त मुखातिब हों, बात करें डॉक्टर साहिबा से और आपके मसाइल कोशिश तो ये की जाती है कि फ़ौरी तौर पर, क्योंकि इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और जो एक मैकेनिज़्म है, जो एक डाटा को और जिस तरह से हम इन मसाइल को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ौरी तौर पे आपके मसाइल को हल किया जाता है। आज हमने कुछ अहम निकात पे बात करनी है मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से। एक तो एहसास इमरजेंसी कैश का जो दूसरा मरहला है ये बख़ैर व खूबी जारी है। अहल घराने कौन से हैं, कौन से घराने हैं जो मुस्तहिक़ीन हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ख़वातीन के हवाले से तो बात होती है, लेकिन एक और बड़ा ही नादार तबक़ा है ख्वाजा सराओं का, क्या उन्हें भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है, इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। साथ ही साथ एहसास के तहत तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे थे प्राइमरी लेवल तक, लेकिन हमने ये देखा कि सानवी और आला सानवी तालीम के हवाले से भी एक तकाज़ा है, एक डिमांड है और इसमें भी कोशां मौजूदा हुकूमत को देखा गया। तो उस हवाले से भी हम देखेंगे कि आज डॉक्टर साहब हमें क्या बताती हैं, क्योंकि ऐलान किया गया कि सानवी और आला सानवी तालीम तक भी एहसास के जो तालीमी वज़ाइफ हैं उनका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ एहसास वन विंडो मराकज़ तमाम अज़ला में खोले जाएंगे। ये सभी कुछ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक। डॉक्टर साहिबा को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम और आपके तवज्जुद से मेरा सलाम तमाम सामीन को पहुँचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एहसास इमरजेंसी कैश का जो दूसरा मरहला है उसकी अदायगियाँ जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो अहल घराने हैं उनको कैसे पता चलेगा कि वो हकदार हैं और ये अदायगी उनको होना है, लेकिन वो कैसे अपना हक वसूल करें? जी, इस वक्त दो किस्म की अदायगियाँ हो रही हैं। एक तो एहसास किफ़ालत के जो हकदार घराने हैं उनको अदायगियाँ जारी हैं जी, और दूसरे एहसास इमरजेंसी कैश पॉलिसी के तहत जो इजाफी घराने हैं उनको भी अदायगियाँ जारी हैं। जी, पहली मद में 80 लाख लोग हैं और दूसरे मद में 40 लाख लोग हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 12,000 रुपये की इस वक्त अदायगी हो रही है। जी, और ये तमाम मुल्क में ये अदायगियाँ जारी हैं। और जो आपका सवाल है कि ये अहलियत किस बुनियाद पे है, तो वो एक सर्वे की बुनियाद पे अहलियत की जांच होती है। वो सर्वे इस वक्त 95% मुकम्मल है जी, और बहुत तेज़ी से वो पाए तकमील को पहुंच रहा है और जैसे जैसे सर्वे मुकम्मल होता जा रहा है वैसे वैसे जो मुस्तहिक़ घराने हैं उनको ये अदायगियाँ हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, सर्वे मुकम्मल भी होता जा रहा है, साथ साथ जांच पड़ताल भी जारी है और साथ साथ अहलियत वाले जो ख़ानदान हैं उनकी लिस्टें भी बन रही हैं और फिर उनको 8171 से मैसेज आता है जी, और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि आप अदायगी मरकज़ में जाके पैसे ले लें। और पूरे मुल्क में हमारे कोई हज़ारों अदायगी मराकज़ इस वक्त स्कूलों में हैं और पब्लिक बिल्डिंग्स में हैं, जो कि मकामी जो भी यूनियन काउंसिल का दफ्तर है उनको मालूम होता है कि एहसास का दफ्तर कहाँ पे है, माफ़ कीजिए अदायगी मरकज़ कहाँ है। इसके अलावा बायोमेट्रिक ATMs जो हैं हबीब बैंक के और बैंक अल-फलाह के, वहाँ से भी पेमेंट वसूल की जा सकती है। तो तमाम मुल्क में इस वक्त एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है अदायगियों का। दो चीज़ मैं ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ आपके तवज्जुद से। एक तो ये कि जब भी हमारी अदायगियाँ होती हैं तो बहुत से ये जो जाली अनासिर होते हैं, बदउनवान अनासिर होते हैं, वो लोगों को धोखा देने के लिए वो व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, ऐप्स वो चला देते हैं।
تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس نمبر پہ فون کریں اور ہمیں 1000 دیں یا 5000 دیں یا 10,000 دیں تو ہم آپ کو احساس میں شامل کریں گے. تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ احساس کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. ہم کسی کو کسی نمبر پہ کال کر کے پیسے نہیں دلواتے. تو ایک تو ان بدعنوان عناصر سے ہوشیار رہیں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہماری ادائیگیاں ہوتی ہیں وہاں کٹوتیاں ہوتی ہیں. تو جو ایجنٹس پیسے دیتے ہیں کیمپوں پہ وہ کہیں 200 روپے کاٹ لیتے ہیں, کہیں 500 روپے کاٹ لیتے ہیں. اب ہمارا عملہ مانیٹرنگ کے لیے تو ہر جگہ جاتا ہے, مگر ہر جگہ وہ ایک وقت میں موجود نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گی کہ ایسے عناصر کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی ہو, اور خاص طور پہ جن کو 8171 سے میسج آئے پیسے لینے کے لیے, اور جب وہ جائیں کیمپوں میں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کسی طرح کی کٹوتی نہیں کرتی. نمبر 1, جو ایجنٹ ہے وہ کسی طرح کی کٹوتی کا مجاز نہیں ہے. صحیح. اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ پورے 12,000 لے کے ہی سینٹر سے نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم, یہ ادائیگیاں کب تک جاری رہیں گی, جو دوسرا مرحلہ ہے؟ جی یہ سپٹمبر تک جاری رہیں گی. یہ ستمبر تک جاری رہیں گی کیونکہ لوگوں کا ابھی تک تقریباً 70 لاکھ خاندانوں کو, یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہیں ان میں سے ابھی تک 70 لاکھ خاندانوں کو ادائیگی ہو گئی ہے. اور ہمارا www.pass.gov.pk پہ جو احساس کیش سٹیٹس کا بٹن ہے وہاں آپ ریئل ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادائیگیوں کا سٹیٹس کیا ہے. آپ پروونس وائز بھی بریک ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں, ڈسٹرکٹ وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا 70 لاکھ لوگوں کو ہو گئی ہے, مگر یہ کیونکہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ہونی ہے تو سپٹمبر تک اس کا سلسلہ چلے گا. اچھا میم, کچھ اور سوالات بھی آپ سے ہم کریں گے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کالز کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے. میں نمبرز بتا دوں, 9215-206 اور 9206-995. ان 2 نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. 9215-206 اور 9206-9995-051 ایریا کوڈ ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ میں ضلع سانگر سے بات کر رہا ہوں. شفیع احمد سنجرانی, یوسی بڑھون ترکا شہادپور سے. جی فرمائیے گا. وہ ہمارے علاقے میں سروے کافی لوگوں پہ ہوئی ہے. ان کو بھی جب ہم 8171 پہ میسج کرتے تھے ان پہ یہ لکھا ہوتا تھا پہلے سروے کا انتظار چل رہا ہے. اور کیا مسئلہ تھا, اور ہمارے علاقے میں کافی سروے نہیں ہوئی ابھی تک. جی میم. جی شکیل صاحب, جو سروے ہے ہمارا اب دوسرے مرحلے میں سروے کے ڈیسک لگیں گے, رجسٹریشن ڈیسک لگیں گے تاکہ جو لوگ سروے سے رہ گئے ہیں وہ خود جا کے اپنے قوائف جمع کرا سکیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ وہ 30 جون تک لگ جائیں گے, مگر اب ان میں کچھ تاخیر ہے تو وہ 15 جولائی سے ڈیسک لگنے شروع ہوں گے. اور 15 جولائی سے لے کر 30 جولائی تک ملک کی تمام تحصیلوں میں ڈیسک لگ جائیں گے, اور وہاں جا کے آپ اپنا اندراج کروا سکیں گے اور اپنا سروے خود کروا سکیں گے. نہیں, ایسے بھی کافی علاقوں میں جو سروے ہو رہی ہے کر رہے ہیں, وہ ان کا کیا ہے, وہ کر رہے ہیں صحیح انتظار ہو رہی ہیں یا غلط ہو رہی ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. سروے کے 2 مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں یہ جو ٹیبلٹ ہوتے ہیں نا, چھوٹا جو کمپیوٹر ہوتا ہے, چھوٹا لیپ ٹاپ, وہ لے کے ہمارے سروے کے جو لوگ ہیں وہ گھر گھر جاتے ہیں اور گھر گھر قوائف لیتے ہیں, مگر اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی. یہ بہت اہم بات ہے. کوئی کاغذ نہیں بٹتا, کوئی فیس نہیں ہوتی, ٹیبلٹ پہ سروے ہو جاتا ہے. پھر جب ایک ضلع میں, ایک تحصیل میں 80% سے زیادہ سروے ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر ہم ڈیسک لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی گھر مس ہو گیا ہو تو وہ آ کے اپنے قوائف خود جمع کرا لے. تو آپ کو 2 طرح کے موقع ہوتے ہیں سروے میں شامل ہونے کے. ایک تو جب ٹیم آپ کے گھر آئے, اور دوسرا جب آپ کے ضلع میں ڈیسک لگے. تو انشاءاللہ 15 جولائی کے بعد ہم اعلان بھی کریں گے, ڈیسکوں کی جو ایڈریسز ہے وہ بھی شائع کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا نام لکھوا سکیں سروے میں. صحیح. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم.
जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? सर मैं डिस्ट्रिक्ट जेठावाद से साबित क्या बोल रहा हूँ सर। जी जी फरमाइएगा। सर मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे 7 बच्चे और मियाँ की टोटल 9 अफराद हैं जी और मैं अपनी फैमिली का खर्चा बहुत बड़ी मुश्किल से उठा रहा हूँ। मैं जेठाबाद में सर एक होटल पर रोटियाँ पकाता हूँ जो हमारे गाँव के 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। मैं जी 5 दिन जेठाबाद होटल पर काम करता हूँ, 2 दिन अपने गाँव छुट्टी पे जाता हूँ सर। आप पूछना क्या चाहते हैं मेरे भाई? जी 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 हाँ, मुझे पहले इमरजेंसी केस के पहले कल में नजरअंदाज किया गया है, दूसरे में भी, और मेरी बीवी को भी सर एहसास कफालत में शामिल नहीं किया, उसके पैसे नहीं मिल रहे सर। ये वजह जान है आपके लिए? जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो देखिए ना, उन्होंने ख़ुद बताया कि वो होटल पे मुलाजिम हैं और रोटियां लगाते हैं। मेहनत में बड़ी अजमत होती है, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और घर से उनको दूर भी जाना पड़ता है, तब भी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो देखिए ना, अब हमारा सिस्टम ये है कि किसी की माशी हालत अगर थोड़ी सी अच्छी है तो वो किफ़ालत में शामिल, एहसास में किफ़ालत में शामिल नहीं होते। ठीक। तो हमारे सर्वे ने गालिबन उनको नाअहल करा दिया होगा। हाँ, और अगर CNIC है तो बता दें, हम अभी आपको चेक करा देंगे। भाई आप अभी कॉल पे हैं? नहीं, अभी राबिते में नहीं है। अगर आप दोबारा कॉल कर सकें तो हमें कॉल कर अपना लीजिए। CNIC बताएं तो हम अभी आपको आपका स्टेटस बता देंगे। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 92069995 पे, यानी 92069995 पे। डॉक्टर साहब आपसे एक तो हम ख्वाजा सराहों के हवाले से जानना चाहेंगे। एक कमज़ोर तबका है पाकिस्तान का, क्या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में उन्हें शामिल किया गया है? इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? जी हाँ, ये इसी हफ्ते हमारी जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड हुआ है कि तमाम ख्वाजा सराहों को एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जी। तो अब जो रजिस्ट्रेशन डेस्क हमारे बनेंगे उस पे भी वो आके अपना नाम लिखवा सकते हैं, मगर ख्वाजा सराओं का एक शनाख्ती कार्ड पर एक ख़ास किस्म का उनका मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड होता है। एक शनाख्त होती है जी, इस हवाले से। जैसे कि माजूर अफराद के लिए भी शनाख्ती कार्ड फ़र्क है। जी। तो हमारा सिस्टम जब सर्वे करता है और घरानों के स्कोर हमारे पास आते हैं तो माजूर अफराद के लिए तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया, हद हमने ज़्यादा रखी भी है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे यानी कि ख़ुद ब खुद सिस्टम में आ जाते हैं। मगर क्योंकि ख्वाजा सराओं में हमारी अब पॉलिसी ये बनी है कि तमाम ख्वाजा सरा इसके लिए वजीफ़े के लिए हकदार हैं, तो वो तो जैसे ही नादरा के सिस्टम में वो अपना नाम रजिस्टर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। तो मेरी ख्वाजा सराओं से ये अपील होगी कि वो अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं, ताकि जैसे ही वो बनाएंगे वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे और वो फिर जो हमारी 6 महीने के बाद अदायगियाँ हैं वो अपने 12,000 ले सकेंगे। और ये तो मैं बताती चलूँ, पिछली दफ़ा भी हमने प्रोग्राम में पिछले बुध को बताया था कि अब इंशाल्लाह जनवरी से जो हमारी किस्त चलेगी वो 12 नहीं 13,000 की होगी। जी बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन भाई, कहाँ से? जी मैं बात कर रहा हूँ अंदरून जिला कंबरसदार से। जी फरमाइएगा भाई। जी मैडम साहब से बात करनी है, मैडम से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, फरमाइए। मैडम मैंने मैसेज किया था क्या अपनी बीवी का, उसमें मैसेज में आया था कि आपकी जांच पड़ताल जारी है, मगर अभी तक मैसेज कोई नहीं आया। तो भाई आपको अगर ये मैसेज आया जांच पड़ताल का तो आपको हतमी मैसेज ज़रूर इंशाल्लाह आएगा, मगर आपको अगले 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा प्लीज़। मैं बहुत गरीब मिस्किन हूँ, 2 बेटियाँ हैं, मैं खुद हेपेटाइटिस बी का दिमागी मरीज हूँ। मैंने कहा कि मैडम को अच्छा, अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर हमें दे दें ना तो अभी आपको चेक करके भी बता सकते हैं। शनाख्ती कार्ड का प्लीज़ बताइए। हाँ 434040 434040 हाँ 64 का आपको 450। मैं रिपीट करती हूँ 4340 जी दोबारा 40 जी फिर 64 जी 450। जी जी ठीक है।
نہیں یہ نہیں آپ کا 2 ہند سے کم ہے. دوبارہ آپ بتائیے. 2 ہند سے کم ہے. آپ اپنے شناختی کارڈ کو دیکھ کے بتائیے نمبر. 43 40 40 43 40 40. آگے بتائیں. 64 03 04 03 64 03 450. ٹھیک ہے. اب یہ مکمل ہو گیا ہے. آپ ریڈیو پہ سنتے رہیے. تھوڑی دیر میں آپ کو چیک کر کے ہم بتاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش کرے گا. میں بہت غریب ہوں, دماغی مریض ہوں اور ہیپاٹائٹس بی کا مریض ہوں. میں اللہ آپ کو خوش کرے گا میڈم. ابھی بھائی آپ کو بتاتے ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. یہ اس وقت جو ایک خودکار آٹومیٹک ایک سسٹم ہے یہاں پہ, اس کے تحت چیک کیا جا رہا ہے آپ کا شناختی کارڈ نمبر, اور اگر آپ اہل ہوں گے تو فوری طور پہ آپ کو بتا دیا جائے گا. کوئی تخصیص نہیں ہے اپنے پرائے کی, سب کے لیے یہ سافٹ ویئر اور یہ میکانزم بالکل یکساں ہے, اور انشاءاللہ آپ حقدار ہوں گے تو آپ کو ضرور آپ کے حصے کی رقم مل جائے گی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بھائی کہاں سے؟ سر صدیق الرحمان کرک سے عرض کر رہا ہوں. جی جناب. سپروائزر میں نے انیشیال سروے میں حصہ لیا. جی. تو اس میں سے ابھی تک ضلع کرک میں پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. ستمبر میں یہ سروے مکمل ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے محترمہ سے کچھ شکایت کرنی تھی کہ یہ کیوں لیٹ ہو گئی. بہت آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے کال کیا, اور کیونکہ جب ہم شکایات سنتے ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم کی ویکنس کا بھی پتہ چلتا ہے. تو پیمنٹ ڈیلے ہونے پہ میں آپ سے ذاتی طور پہ معذرت کرتی ہوں. اور ذرا اپنا نام بتائیے, شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون پلیز بھائی بتائیے. جی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہماری ٹیم آپ سے بھی رابطہ کر لے گی انشاءاللہ. پروڈیوسر صاحبہ بیٹھی ہیں, آپ کا نام اگر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو پلیز کر لیں, اور اگر دوبارہ فون آپ کو نہ ملے تو میں نے آپ یہ چیز نوٹ کر لی ہے, اور جیسے ہی میں واپس جاؤں گی اس چیز پہ میں ایکشن لوں گی کہ پیمنٹ کیوں ڈیلے ہوئی ہے. کال کرنے کا بہت شکریہ. تصور اس سے پہلے کہ ہم کمبر شہزاد کوٹ سے جن بھائی نے کال کی تھی, ان کا جو ہے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور ان کو یہ ہم کہیں گے کہ جب کمبر شہزاد کوٹ میں ڈیسک لگے, رجسٹریشن اساس کا سروے رجسٹریشن ڈیسک لگے, تو وہاں جا کے وہ اپنے قوائف جمع کرائیں. یعنی کہ ان کا نئے سروے میں ابھی سروے ان کے گھرانے کا نہیں ہوا, یا تو سروے ٹیم ادھر پہنچی نہیں ہے, اور یا پہنچی ہوگی اور ان کے گھر پہ تالا ہوگا. تو وہ اس اعلان کا انتظار کریں جس کے ذریعے ہم یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ انہوں نے کہاں جا کے اور اپنے سروے خود کروانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی سامعین ہمیں کال کر سکتے ہیں 92069995 پہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی فرمائیے گا. جی میں نے سرور جو کیا تھا تو سرور میں بولا تھا جون 30 تاریخ میں آپ کو جان پڑتال سروس آئے گا. آپ اپنا نام اور جگہ بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں سوات میں روڈ سے کر رہا ہوں. اچھا جی, سوات سے. اب فرمائیے. جی ویب کا نمبر ہے. جی جی جی. اچھا آپ پہلے تو بھائی اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیے. اپنا بتا دو یا وائف کا بتا دو. وائف کا بتائیے. جی جی 15 جی جی آگے 60 جی 60 اور 22 38 74 14 8. جی ٹھیک ہے جی. ابھی اس کو چیک کرتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے, شکایت کیا ہے, گلہ کیا ہے؟ شکایت یہ تو ہم لوگ ہمارے مزدور کرایا گیا کرے ہمارے اوپر شرٹ, ہم لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں. میں بولتا ہوں یہ پیسہ آئے گا تو ہم لوگ کرے بھی لے گا اور بچوں کے لیے کپڑے بھی لے گئے حصہ. تو ابھی تک میرے کو یہ میسج نہیں آیا تم پیسہ لے رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. آپ نے نام نہیں بتایا ابھی تک. اپنا نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارا نام ہے عنایت الرحمان. عنایت الرحمان. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ منتظر ہیں اس امداد کے کہ وہ آئے گی, تو بہت سے انہوں نے پلان کر رکھا ہے کہ اسے بچوں کے لیے کپڑے لیں گے, بہت کچھ. تو کب تک مل جائے گی اگر یہ اہل ہیں تو؟ عنایت صاحب پہلے تو کال کرنے کا بہت شکریہ. سوات میں ہمارا سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور جون 30 کو ہم نے سب کو میسیجز بھیجنے تھے.
مگر اس میں 15 دن کی تاخیر ہے، اچھا، جس کا میں پہلے بھی آپ سے جی ہاں، اعلان ہم کر چکے ہیں. تو جولائی 15 تک ان کو حتمی میسج ضرور آئے گا، مگر ابھی بھی ہم چیک کر رہے ہیں اور ابھی اعلان ہو جائے گا کہ یہ حقدار ان کی وائف ہیں یا نہیں. چلیں اچھی بات ہے. 15 جولائی تک انشاءاللہ جو حتمی آپ کو میسیجز ہیں وہ موصول ہو جائیں گے. 30 جون تک کا وقت تھا، لیکن جب بہت زیادہ سسٹم پہ برڈن بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر تھوڑا سا ایام کو، دنوں کو بڑھانا پڑتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت لکم جی چخا جی 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 ڈاکٹر صاحب ناستہ جی خبر کوئی میں نے یہ بات کرنی تھی کہ میرے پاس کی احساس حفاظت والی ڈیوائس پچھلے سالانہ کی نا جی جی تو اس پہ ہم نے پیمنٹ کی تھی، جس میں میرے کچھ کیس ریورسل ہوئے تھے بینیفیشری، مطلب ان کے پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ سے نکل گئے اور ہمارے اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے. اور وہ کیس نہ ابھی تک بینیفیشریز کو ملا ہے اور نہ ہمیں ملا ہے. اچھا، اور ہم ان لوگوں کو جیل سے پیمنٹ کر چکے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ بھائی اپنا آپ اپنا فون نمبر دیجئے. 0343 0343 1913 1913 007 007 0343 191 3007 یہی ہے نا؟ جی جی. تو سامعین کے لیے یہ کہ وہ سمجھ جائیں یہ بات، یہ بینک الفلاح کے سسٹم میں کچھ پرابلم ہے، اور وہ ان کی جو جب وہ اپنے ریٹیلرز کو پیمنٹ دیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ پیمنٹ ریورس ہو جاتی ہے. ہمارا احساس کا جو کانٹریکٹ ہے BISP کے ذریعے جو کانٹریکٹ ہے وہ بینک الفلاح کے ساتھ ہے. KP AJK اور GB میں ادائیگیوں کا بینک الفلاح آگے نادرہ ای سہولت کے ایجنٹس سے وہ کرتا ہے کانٹریکٹ، اور اس سسٹم میں جو پرابلم ہے یہ بھائی اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی اپڈیٹ لے کے ہم آپ کو آج ہی کال کریں گے. کال کرنے کا بہت شکریہ بھائی. اچھا بہت شکریہ. لیکن نہیں یہاں پہ انشاءاللہ حقدار جو بھی ہے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، آپ کال کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ میڈم ویلکم کرتی ہیں. کوئی شکایت کرے تو وہ شکایت دور کی جاتی ہے. بہت شکریہ اللہ کے صاحب. یہ عنایت الرحمان صاحب جنہوں نے سوات مینگورا سے ہمیں ابھی کال کیا تھا، تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہیں وہ حقدار ٹھہرائی گئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کے جو 12,000 روپے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے جمع کرا دی ہیں. تو اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ بینک الفلاح کے کوئی بھی بائیو میٹرک ATM جو ہو وہاں جا کے پیسے نکال سکتے ہیں، یا بینک الفلاح کی جو ایجنٹ ہوتے ہیں الفا کے نام سے دکانیں ہوتی ہیں جن پہ الفا کا نشان ہوتا ہے، یا اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ بینک الفلاح کی کسی برانچ جا کے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ آج ہی لے لیں پیسے اپنے، اور جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ کرایہ بھی دینا ہے اور کپڑے بھی خریدنے ہیں بچوں کے، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ آج انشاءاللہ یہ وہ کام دونوں کر سکیں گے. ماشاءاللہ جی. ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید سوالات رکھیں گے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے سامنے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. 10 بجے تک ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. 92069995 پہ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں. احساس کے ضمن میں جتنے بھی پروگرامز اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے، احساس کفالت سے متعلق. اب تو بجٹ بھی پاس ہو گیا، تو اس سے متعلق بھی کچھ سوالات ہم کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام رابطہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں تصور زمان بابر، اور تشریف فرما ہے محترمہ سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کے حوالے سے، اور ہم احساس ایمرجنسی کیش اور دیگر حوالوں سے ان سے سوالات کر رہے ہیں. میڈم آپ سے ایک تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں کا سوال جو کہ دہرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے علاقوں کا، ہمارے اضلاع کا سروے نہیں ہوا، انتظار کی گھڑیاں بہت سخت ہیں، کیا کریں ہم؟ دیکھیے جی، ہمارا سروے جو ہے وہ اس وقت 95% مکمل ہے، اور جن گھروں میں سروے ٹیمیں نہیں آئیں ان کی معاونت کے لیے ہم ہر تحصیل میں ایک رجسٹریشن ڈیسک لگائیں گے جی. سروے رجسٹریشن ڈیسک، اور پھر لگ بھگ
15 जुलाई को ये ऐलान होगा, लिस्टें एड्रेसेस शाया होंगे कि जिन घरों में सर्वे टीमें नहीं आई वो इस पते पे जाकर और अपना खुद सर्वे करवा सकती हैं। ठीक है, तो 15 दिन लोग इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह डेस्क भी लग जाएंगे और जो एड्रेसेस हैं वो भी शाया हो जाएंगे। मैडम एक और सवाल है, 8 एक साथ है यानी 8171 सर्विस कब खुलेगी? अच्छा जी, 8171 सर्विस जो है वो चेकिंग के लिए वो भी इंशाल्लाह 15 दिन बाद खुलेगी। और बंद क्यों है, क्या वजह? हमने एक तो 8171 से हमारा मैसेज जाता है जी हाँ, मगर 8171 की सर्विस हम वक्तन फ़वक्तन चेकिंग के लिए भी खोलते हैं। जब लोग अपना शनाख्ती कार्ड भेजते हैं तो उनको जवाब आ जाता है। जी तो हमने पीछे एक माह के लिए खोली थी, उसमें मेरे ख्याल से कोई 40 मिलियन लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया और फिर हमने अब वो बंद कर दी है। ठीक है, जब हम दोबारा से अपने डेस्क खोलेंगे सर्वे के लिए तो फिर दोबारा 8171 सर्विस चेकिंग के लिए खुलेगी। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि 8171 से हमारा मैसेज भी आता है और 817 जो है वो उससे चेकिंग भी होती है। ठीक है। एहसास इमरजेंसी कैश लेने वाले जो घराने हैं वो अगर कफालत में शामिल होना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए जी, जो एहसास इमरजेंसी कैश और कफालत दोनों की अहलियत जो है, ख़ानदानों की घरानों की अहलियत जो है वो सर्वे से मुंसलिक है। ठीक है, हमारे पास बजट में जितने पैसे होते हैं वही इस चीज़ का तयन करता है कि हमने कितने लोगों को इमदाद देनी है। तो एहसास कफालत वो प्रोग्राम है जिसके ज़रिए लोगों को हर 6 महीने बाद पैसे मिलते रहते हैं। ठीक, और बजट की मुनासबत से 70 लाख घरानों के, क्योंकि हमारे पास पैसे पिछले साल थे तो हमने 70 लाख घरानों को उसमें शामिल किया। ठीक है, फिर कुछ बजट और मिला तो 80 लाख कर दिया रेगुलर जो लोग जो लेते हैं हर 6 महीने बाद। मगर क्योंकि कोविड की वजह से लोगों की माशी मुश्किलात हैं तो उस तनाजुर में फिर फ़ैसला ये हुआ काबीना में कि इस साल हम 40 लाख इजाफी घरानों को भी पैसे दे दें, मगर तमाम घरानों की जो तयन होता है वो सर्वे की बुनियाद पे ही होता है। अच्छा मैम, सर्वे एक ही बार होता है किसी एक प्रोग्राम के लिए, उसी पे इत्तफाक किया जाता है या हर प्रोग्राम के लिए अलग सर्वे किया जाता है? नहीं जी, सर्वे एक ही होता है। ठीक है, और उसमें हर घराने का एक स्कोर निकल आता है और फिर स्कोर की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया जाता है कि घराने किस किस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक हैं। ठीक है। जिन लोगों ने सर्वे टोकन ले लिया है उनके पैसे कब तक मिलेंगे उन्हें? सर्वे टोकन जो है, टोकन उस घराने को मिलता है जिसका सर्वे हो जाता है जी, मगर टोकन मिलने का ये मतलब नहीं होता कि आप एहसास के लिए अहल हो गए हैं। टोकन मिलने के बाद सर्वे घराने का सर्वे होने के बाद जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल के बाद ये तयन होता है कि वो अपने प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं जी। और अगर वो अहल होते हैं तो फिर उनको 8171 से मैसेज आ जाता है। ठीक है। कॉलर्स को शामिल करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9206-995 पे 051 यानी 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। 9206-995 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर सानिया निश्तर जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी हैं समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ बाजावट से। रिजवान जी फरमाइए। जी हमें 2019 में पहले 4,000 रुपये मिली थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिल रही। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपनी बेगम का बताएंगे? 211 से 62। आप बताइएगा फिर से। 211 से 62। हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। 211 07 16 फिर 16 62 62 हाँ जी, आगे 59 59 84 84। ठीक है, अभी चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है जनाब।
یہ نمبر پورا ہے یا دوبارہ پوچھنا ہے؟ نمبر پورا ہے. نمبر پورا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ سنتے رہیے. نام آپ کا کیا ہے؟ رضوان صاحب. رضوان صاحب ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں. باجوڑ سے ان کا تعلق ہے جی. یہ جو علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں, قبائلی علاقے. اور بہت اچھی اردو بول رہے تھے, میں بہت امپریس ہوئی. جی, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی بہنا خوش آمدید کہیں گے, اور ہم خواتین کی کالز کو تو خاص طور پہ ہم انکریج کریں گے کہ آپ کال کریں. آپ کی بہنا اور جو اس پروگرام کی روح رواں ہے وہ تشریف فرما ہے. جی بات کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تنزیلہ بات کر رہی ہوں چکوال سے. کیسی ہیں آپ؟ جی تنزیلہ, میرے خیال سے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کیا تھا. میں تو کئی دفعہ کال کر رہی ہوں, میری کال لگ ہی نہیں رہی. آپ مانیں گی نہیں, بہت مشکل سے آج میری کال ملی ہے ادھر. نہیں مگر پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا ایک دفعہ, کچھ مہینوں پہلے. ہاں جی, کچھ مہینوں پہلے ہوئی تھی. ہاں دیکھیں ہمیں یاد ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ. جی تنزیلہ بتائیے. ہاں جی, میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے 817 پہ SMS کیا تھا. میری سسٹر بلائنڈ ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ احساس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم قریبی برانچ گئے ہیں رمضان کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اماؤنٹ واپس چلی گئی ہے. ابھی آپ کی بینک سے اماؤنٹ رابطہ کریں. تو ہم پنجاب آف بینک میں گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ATM کارڈ ہونا ضروری ہے اور ان کا بن بھی نہیں سکتا. نہیں, آپ وہ کنفیوز وہ دو پروگراموں میں کر رہی ہیں, کیونکہ احساس میں ATM کارڈ نہیں ہوتا. وہ آپ بینک برانچ جاتے ہیں اور بائیو میٹرک انگوٹھا لگا کے وہاں پیسے لیتے ہیں, اور بینک آف پنجاب نہیں, حبیب بینک میں جانا ہوتا ہے. تو آپ اپنا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا, یہ انفارمیشن دی تھی انہوں نے کہ آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کریں. تو ہم وہاں گئے تھے, میری سسٹر بھی ساتھ ہی گئی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ATM کارڈ ہونا بے ضروری ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا تو وہاں سے بھی تنزیلہ نہیں ملی. تو آپ یہ ہے کہ ان کا ID کارڈ نمبر چیک کریں کہ یہ ہیں یا نہیں ہے. آپ ID کارڈ بھی دیں اور آپ اپنا فون نمبر بھی دیں. فون نمبر آپ ہمیں, یہ جب ہماری پروڈیوسر بیٹھی ہیں آپ سے بات کر کے وہ نوٹ کر لیں گے, بلکہ آپ گیا ہوگا آپ کا نمبر لائیو, ہم ان کا نمبر نہیں نوٹ کرتے. نمبر لے لینا 37201 37201 9891 495. ٹھیک ہے تنزیلہ, آپ ریڈیو سنتی رہیں, ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے, اور پھر اس کے مطابق جو بھی آپ سے معلومات شیئر کرنی ہوں گی وہ ابھی کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب ان کا نمبر ہماری جو پروڈیوسر صاحبہ ہیں وہ نوٹ کر لیں گی. ہم خواتین براہ راست اپنا نمبر بتانے سے تھوڑا سا گریز کریں. ہم آپ کے نمبرز نوٹ کر کے ڈاکٹر صاحبہ کو انشاءاللہ فراہم کر دیں گے, اور آپ سے پھر کانٹیکٹ کیا جائے گا. جو بھی تصور, یہ تنزیلہ کی تو چیکنگ ہو رہی ہے, مگر یہ رضوان صاحب جو باجوڑ سے ہیں, انہوں نے اپنی بیگم کا کارڈ دیا تھا, اور ہمارے سسٹم نے یہ بتایا کہ کیونکہ انہوں نے ٹریول کیا تھا, یہ باہر گئے ہوں گے رضوان صاحب ملک سے باہر, اس لیے ان کی بیگم کا جو سسٹم ان کو نااہل اب کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. کسی کا بھی بیرونی سفر جو ہے وہ سسٹم میں آشکار ہو جائے, ظاہر ہو جائے, تو وہ اہل نہیں ہوتا ان پروگرامز کے حوالے سے. باہر کے ہم کچھ اور کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. شاید ہماری آواز نہیں پہنچی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ احساس کے جو تعلیمی وظائف ہیں ان کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, پرائمری سے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم تک. تھوڑی سی تفصیلات جاننا چاہیں گے اس کی. جی میں اس پہ ابھی بات کرتی ہوں, مگر اس سے پہلے میں تنزیلہ کو بتا دوں کہ ان کی جو بہن کا جو سکور ہے وہ ہمارے سسٹم میں اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے. اچھا. اور کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ ابھی ہو رہی ہیں, اور ان کو میسج انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. اچھی بات. تو وہ پھر احساس سے ان کو 8171 سے پیمنٹ کا میسج آئے گا. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے پھر حبیب بینک کے بائیو میٹرک ATM سے جا کے پیسے لینے ہوں گے. بالکل ٹھیک. بینک آف پنجاب کے نہیں, کیونکہ یہ غالباً حکومت پنجاب کا کوئی پروگرام تھا جس سے بائیو میٹرک, جس سے معاف کیجیے گا کارڈ ATM کارڈ سے پیمنٹ ملتی تھی. تو دوبارہ کہنا چاہتی ہوں 8171 سے میسج آئے گا, احساس کا میسج آئے گا, اور حبیب بینک کے ایجنٹ یا ATM پہ جا کے پیسے لینے ہوں گے. بالکل. جی اب آپ کی میں سوال پہ آتی ہوں. تعلیمی وظائف. دیکھیے کچھ عرصے سے
حکومت پاکستان BISP کے تحت پرائمری بچوں کو وظائف دیتی تھی جی. اور جب ہماری حکومت آئی تو 50 اضلاع میں وہ پروگرام تھا پرائمری اسکول جاتے ہوئے بچوں کو وظائف دینے کا، اور وہ نظام ڈیجیٹل بھی نہیں تھا، پیپرز پہ وہ چلتا تھا، کافی اس میں پرابلمز تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ وظائف بہت کم تھے، جی. بہت چھوٹی مقدار دیتی تھی، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی وظائف ایک ہی جتنے تھے. جی. تو پہلے تو ہم نے اس پروگرام کو پورا ڈیجیٹل کیا. بات خوب. نمبر 2 جو ہم نے کام کیا کہ جب ڈیجیٹل ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو پورے ملک میں پھیلایا. جی. تیسری جو ہم نے چیز کی کہ پہلے وہ NGOs کو کانٹریکٹ ملتا تھا کہ وہ پروگرام چلائیں، ہم نے اس کے لیے پورا نظام 2 سال کی محنت کی اور پورا نظام اپنا ہی بنایا. ٹھیک. تو اس سے ہمیں آپریشنل کاسٹ میں بھی بڑی سیونگ ہوئی. پہلے آپریشنل کاسٹ 8% تھی، اب وہ 3% سے کم پہ آ گئی ہے. اور چوتھی جو ہم نے چیز کی کہ وظیفہ بڑھایا اور لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ وظیفہ رکھا. اچھا. اب لڑکیوں کا جو وظیفہ ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہے. تو پہلے تو ہم نے پرائمری تعلیم کا جو سسٹم تھا اس کو نیشن وائڈ کیا، ڈیجیٹل کیا، وہ اپنی کیپیسٹی بڑھائی تاکہ NGOs پہ انحصار نہ ہو، اور وظیفہ جیسے کہ میں نے کہا لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ کیا، اور لڑکیوں کو بڑھایا تاکہ لڑکیوں کا پڑھیں 5ویں جماعت تک. تو یہ تو پہلے مرحلے میں کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ زیادہ بالکل حوصلہ افزائی کی. تو پہلے جو مرحلے کے اصلاحات تھے اس میں یہ چیزیں ہوئی. دوسرے مرحلے کا جو اصلاحات تھے اس میں ہم نے 5ویں جماعت میں خالی لڑکیوں کے لیے ایک بونس رکھا کہ وہ 5 جماعتیں پڑھ جائیں. اچھا. جب لڑکیاں 5 جماعتیں پڑھ جائیں گی تو ان کو ایک گریجویشن کہتے ہیں نا، گریجویشن بونس ملے. جی. اور پھر تیسرے مرحلے میں جو ہم نے اصلاحات کی وہ یہ کی کہ ہم نے اس میں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی کہ ہائر، اس پروگرام کو ہائر سیکنڈری تک بڑھا دیا. صحیح. اب یہ نظام جو ہے یہ 1 جولائی سے یہ شروع ہوگا، اور بہت ہی عنقریب آپ اناؤنسمنٹ ہم کریں گے کہ جی اس کے ڈیجیٹل پورٹلز جو ہیں وہ یہ ہیں، اہلیت یہاں چیک کی جا سکتی ہے، تو اور رجسٹریشن کیسے کی جا سکتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے ریڈیو ہمیں ایک پورا اور آج ہمارے ساتھ PTV کے سینئر پروڈیوسر بھی موجود ہیں، PTV کا کرو بھی موجود ہے. تو میں چاہوں گی کہ 1-2 پروگرامز میں خاص اس پہ کروں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ وظیفہ کہاں سے لے، یہ کون اہل ہے، کن خاندانوں کے بچے اہل ہیں، اور وظیفے میں شمولیت کا پروسیس کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ اکثر تو حکومتیں ہوتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ جی آج فیتا کٹ رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. 2 سال سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل نظام لانے پہ، لوگوں کو ہائر کرنے پہ، اپنا انتظامی ڈھانچے ٹھیک کرنے پہ. اور اب الحمدللہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جو بھی احساس کی جو حقدار فیملیز ہیں ان کے تمام بچے جو ہیں، چاہے وہ پرائمری میں ہیں، چاہے وہ ثانوی میں، چاہے وہ اعلیٰ ثانوی میں، اگر وہ پڑھنے کے لیے ان کو وظیفے جو ہیں ان کا بندوبست جو ہے وہ ہے. اور اس میں لڑکیوں کا جو وظیفہ ہے وہ زیادہ ہے. صحیح. پرائمری لیول پہ جو لڑکیوں کا وظیفہ ہے وہ لڑکوں کا جو ہے وہ 1500 ہے، لڑکیوں کا 2000 ہے. جی. ثانوی سطح پہ لڑکیوں کا 3000 ہے، لڑکوں کا 2500 ہے. ہائر سیکنڈری پہ لڑکوں کا 3000 ہے، لڑکیوں کا 4000 ہے. فصیح اللہ نے مجھے ڈائری میں لکھ کے ابھی دیا، میں تو بھول گئی تھی، نمبرز بھول گئی تھی. جی. اور پھر گریجویشن بونس جو ہے لڑکیوں کا پرائمری سے وہ 3000 ہے. صحیح. اب لوگوں کو کچھ عرصہ لگے گا کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم ایک پورٹل کھولیں گے جس میں شناختی کارڈ ڈال کے یہ چیک ہو سکے گا کہ فیملی حقدار ہے یا نہیں. صحیح. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پورٹل کا اعلان ہوگا، چاہے وہ فیملی شہروں میں بستی ہے وہ یا دیہات سے تعلق، چاہے اور پورے ملک میں، کہیں کسی بھی جس میں.
اور پھر لوگ یہ بھی شناختی کارڈ میں چیک کر سکیں گے کہ بچے کی گریجویشن بونس کیسے لیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا تو پروگرام چل ہی رہا ہے. 50,000 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہر سال ہوتی ہیں اور اس سال ہم نے 90,000 دی ہیں. ٹھیک. تو کہنے کی بات یہ جو میں سامعین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی فیملی احساس کی حقدار سسٹم میں حقدار ہے تو پھر چاہے اس کا بچہ پرائمری میں، سیکنڈری میں، اعلیٰ ہائی سیکنڈری میں یا انڈر گریجویٹ لیول پہ ہے، ان کے لیے اسکالرشپ کی یا وظیفے کی کوئی ونڈو ہمارے سسٹم میں موجود ہے. صحیح. اب زیادہ پیسے اس میں ہوں گے تو جتنا چائے میں گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ نے ونڈو کی بات کی تو ایک اور سوال بھی ہے کہ احساس ون ونڈو مراکز تمام اضلاع میں کھولے جائیں گے. اس وقت صورتحال کیا ہے اور کب تک اس حوالے سے پیش رفت ہوگی؟ جی ہم نے پہلا جو ون ونڈو مرکز ہے وہ ہم نے ستارہ مارکیٹ میں کھولا ہے، اسلام آباد میں. اور میں خاص طور پہ پی ٹی وی سے کہوں گی کہ وہ اس کو کور کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں سہولیات کیا ہیں. اب وہ ونڈو اب اس طرح کے ون ونڈو سینٹرز ہم ہر ڈسٹرکٹ میں کھولنے جا رہے ہیں اور اس سے متعلق جو بجٹ کے فیصلے ہیں، جو انتظامی فیصلے ہیں، جو بورڈ کے ڈیسیجنز ہیں وہ تمام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم ڈپلائمنٹ کے فیز میں یعنی کہ عمل درآمد کے فیز میں ہیں اور ہر انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کا جو کیپٹل ہے، صحیح، یعنی جو بھی ڈسٹرکٹ کا کیپٹل تحصیل ہوگی وہاں پہ یہ سینٹر کھلے گا. ٹھیک ہے. بے شمار کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں. ایک کالر کو جلدی سے شامل کرتے ہیں. جی کون ہے؟ جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا رہے تھے؟ الحمدللہ، فرمائیے گا جناب. محمد نہیں بات کر رہا ہوں گنیر سے. جی. ہمارے تو وائف کے پیسے مل رہے تھے لیکن وہ ابھی شروع میں بند ہو گئی ہے. اچھا. اور اس کا CNIC نمبر لکھ لیں. CNIC نمبر بھائی بتائیں. 42 401 401 177 177 131 131 5 4. 4. ہاں جی. چلیں، بہت شکریہ جی. کم وقت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. فوری طور پہ آپ کے اس ID کارڈ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اہل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امداد آپ تک نہیں پہنچ رہی. سو میم، یہ نارملی ایک گلہ ہوتا ہے کہ جی پہلے ہمیں امداد ملی تھی اب نہیں مل رہی یا ہمیں رد کر دیا گیا ہے. یہ اس طرح کے گلے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں جی کہ کیونکہ ہم نے ایک اب سسٹم لائے ہیں کہ ہم نے کچھ انڈیکیٹرز استعمال کیے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ ان فیملیز سے زیادہ خوشحال ہیں جو انٹرنیشنل ٹریول نہیں کرتی. صحیح. تو جن فیملیز میں کوئی باہر جاتا ہے ملازمت کے لیے ان کو ہم احساس سسٹم میں نااہل کر دیتے ہیں کیونکہ احساس کے سسٹم میں بہت زیادہ نادار جو لوگ ہوتے ہیں جن گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے، بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں. صحیح بات. تو بنیر سے جو ہمارے دوست نے کال کی تھی ان کا کیا اس وقت اسٹیٹس ہے؟ اچھا، بنیر سے جن بھائی نے کال کیا ہے ان کی جو خاتون خانہ ہے ان کا موبائل فون جو ہے اس کا خرچہ 1,000 روپے مہینے سے زیادہ آتا ہے. صحیح. اس لیے ان کو ہم نے سسٹم میں بلاک کیا ہے. ٹھیک ہے. مگر ایسے لوگوں کے لیے اب ہم اپیلز کھول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب سے موبائل فون کا سلسلہ چلا ہے تو بہت سے لوگوں کو جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی بایو میٹرک کر کے اور ان کا انگوٹھے کا نشان لے کے سم کسی اور کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ. آج کے پروگرام بس یہیں تک. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی. محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ تشریف فرما رہی اور ہم احساس ایمرجنسی کیش کے دوسرے مرحلے، احساس کفالت اور دیگر جتنے پروگرامس ہیں اس متعلق ان سے گفتگو کرتے رہے. آج اس پروگرام کی کوریج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے بھی کی جسے آپ PTV نیوز پہ بھی دیکھ سکیں گے. ریڈیو پاکستان
اسلام آباد کا یہ پروگرام رابطہ جو براہ راست پیش کیا جاتا ہے. پیش کرتے ہیں پروڈیوسرز منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے رفت قیوم. میں تصور زمان بابر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. ٹھیک 10 بجے ریڈیو پاکستان سے آپ اردو میں خبریں سنیں گے. ہماری جانب سے اللہ نگہبان.